आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज का गोरख धंधा एक ऐसा उलझा हुआ जिसको सुलझाने के लिए हम एक अपनी छोटी सी कोशिश या काविश करेंगे। इस सिलसिले में दो नाम आपके कानों से गूंजे होंगे, आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और दूसरे इंजीनियर अली मिर्ज़ा। इन दोनों इफराद ने मुनाजरा करना था और इनके अपने अपने मसालिक हैं, इनके अपने अपने मसलिक हैं। ये मनाजरे की शरई हैसियत क्या है? मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो हैं उन्होंने मनाजरा क्यों ना किया? इस सिलसिले में मैं बड़ा मशकूर हूँ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब का, वो हमारे आज की गोरख धंधा में हमारा साथ देंगे। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी नवाजिश कि आप इतनी मसरूफियात को छोड़ के हमारे नाजरीन के लिए हमारे सामने बैठे। मुफ्ती साहब, आपको मुफ्ती क्यों कहते हैं? देखें, मुफ्ती ये एक डिग्री है जो कि हमारे इस फील्ड में है। जिस तरह एक डॉक्टर या प्रोफेसर, इसी तरह ये भी एक डिग्री है। मुफ्ती का काम क्या होता है टाइटल लेने और डिग्री लेने के बाद? मुफ्ती का काम है कि वो शरीयत के मसाइल को अगर उससे कोई सवाल पूछता है तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की रोशनी में उन मसाइल को अवाम के सामने वाज़े करता है। बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं और काश इसी तरह से अगर आप जवाब देते रहे तो हमारे नाजरीन इसको बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनेंगे, चूँकि आप अहले कुरैश भी हैं, दीन का भी काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को यहाँ से कुछ सिखा के उठेंगे और ये भी एक सदका जारिया है। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो आए रोज़ ये चीज़ें देखते हैं कि फ़लाँ फतवा आ गया, फ़लाँ मुफ्ती साहब ने ऐसे कर दिया। एक इंजीनियर हो के बंदा मजहबी स्कॉलर बन गया। आखिर मुफ्ती में और मजहबी स्कॉलर में और जो दीन की बात शरीयत के अंदर रह के करे, वो कौन है इस बात का हकदार, मजहबी स्कॉलर या मुफ्ती? देखें, बुनियादी तौर पर तो हर मुसलमान को ये हक हासिल है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने और लोगों तक पहुंचाए। ताहम अदिल्ला शरइया की रोशनी में मसाइल का हल करना और किसी शरई मसले को उसके तमाम मालहू मालहा मालेहा के मुताबिक हल करना, ये वाज़े तौर पर मुफ्ती का काम है। ठीक। और मुफ्ती अल्लाह ताला के अहकाम की रोशनी में मसाइल को बयान करता है। वो अपनी तरफ से कोई चीज हलाल हराम नहीं करता। ये जो कहते हैं ना, फलां मुफ्ती ने फलां को काफिर बनाया या फलां मुफ्ती ने फलां चीज को हलाल हराम कर दिया, मुफ्ती काफिर बनाता नहीं है। मुफ्ती काफिर को काफिर बताता है और मुसलमान को मुसलमान बताता है। हलाल को हलाल बताता है और हराम को हराम बताता है, बनाता नहीं। हलाल हराम बनाना ये अल्लाह और उसके रसूल का इख्तियार है। बेशक। सर, ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा कौन है और इनके अकायद क्या हैं आपके नज़दीक? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो एक इस्लामिक, जिसे कहते हैं, रिसर्चर हैं। अपने तौर पर वो स्टडी वगैरह करके मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मसालिक के हवाले से इकट्ठी करके उनको एक गुफ्तगू को डिलीवर करने का अल्लाह ताला ने एक मलका दिया है। और ये किसी में भी हो सकता है, ये कॉलेजेस के लेक्चरर में हो सकता है, अच्छे वकला में हो सकता है। तो इसी तरह उनका भी ये है, लेकिन ये क्लियर है कि वो किसी बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूट से फारिग तहसील आलिम नहीं है। यानी उन्होंने जो उलूम, जिस तरह एक आपके मेडिकल के लिए MBBS के लिए मुरव्वजा उलूम पढ़कर उन पर अबूर हासिल करना जरूरी है, या कोई किसी भी सब्जेक्ट में PhD बनता है, मसलन वो केमिस्ट्री में, बायो में या अदर सब्जेक्ट्स में, जब वो कोई मास्टर्स करता है तो उसके लिए एक पूरा निसाब होता है जिसको उसे फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह एक मुफ्ती, एक आलिम दीन के लिए एक पूरा मुरव्वजा निसाब है। वो उस निसाब को, जिसमें 15 उलूम पढ़ाए जाते हैं, उनमें मास्टर्स करवाकर फिर उसे फारिग तहसील किया जाता है। जब तक वो ना हो तो कोई शख्स कामिल आलिम नहीं बनता।
تو ثابت ہوا کہ انجینئر علی مرزا کوئی مفتی اور مذہبی اسکالر نہیں ہے، وہ انجینئر اور عام سے مسلمان ہیں۔ جی جی بالکل، لیکن انہوں نے کچھ محنت کر کے کتابیں کمپیئر جسے کہتے ہیں کہ تقابل میں سٹڈیز وغیرہ کر کے لیکچر تیار کر کے وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں، وگرنہ بنیادی جو علوم ہیں یعنی فنون ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو محترم آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ الحمدللہ میں نے جتنے اس دین کے حوالے سے جو مروجہ نصاب ہے میں اس کو مکمل پڑھا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں سند امتیاز کے ساتھ میں اچھے، جسے ہمارا جو بورڈ ہے اس میں سے میں نے 3 امتحانوں میں ٹاپر ہوں میں پورے بورڈ کا۔ آپ پھر مفتی ہیں یا مذہبی اسکالر کی تعریف میں آتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی اسکالر، آپ انگلش ملک میں غالباً رہتے ہیں تو اسکالر کے یہ انگلش لفظ ہے، یہ آپ بتائیں اسکالر کس کو کہتے ہیں؟ عالم۔ عالم تو ظاہر ہے اگر عالم کہتے ہیں تو الحمدللہ میرا وہ اتنا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو جیسے ایک پی ایچ ڈی آدمی اسے سند یونیورسٹی دیتی ہے تو کہتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، الحمدللہ میں اس معنی میں عالم ہوں، وگرنہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک، آپ کس مسلک سے ہیں اور آپ کے عقائد کیا ہیں؟ میرے وہی عقائد ہیں، میرا تعلق مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے ہے، اور میرے وہی عقائد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کے عقائد ہیں، اور وہاں سے اکابرین امت کے ذریعے سے، علماء، فقہاء، محدثین کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے ہم تک وہ ورثہ پہنچا، اور ہم اس کے امین، اور الحمدللہ ہم ان عقائد کے اوپر چلنے والے ہیں، اس لیے خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور علی مرزا کا مسلک کون سا ہے اور پھر عقیدہ کون سا ہے؟ مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہر قسم کے مسلک کی تقسیم سے خود کو مبرہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ میں صرف مسلم علمی کتابی ہوں، یعنی میں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے علمی اور کتابی کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ بقول ان کے کہ یہ سنی، وہابی، دیوبندی یہ تقسیمیں خلاف شریعت ہیں، تو کویسچن یہ ہے کہ یہ جو علمی اور کتابی ہے یہ رسول اللہ کے صحابہ نے میں کس نے اپنے ساتھ لگایا؟ کہ حضرت ابو ہریرہ علمی کتابی، حضرت علی علمی کتابی، حضرت ابو بکر علمی کتابی، تو جس طرح یہ ایک انہوں نے اپنے لیے ایک الگ سے ایک جو نا وہ اختیار کیا ہے اپنا ٹائٹل۔ آپ کہتے ہیں میں جماعت اہل سنت عقیدے سے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور علی مرزا کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، کیا آپ کے درمیان اور علی مرزا انجینئر کے درمیان یہی اختلاف ہے؟ نہیں، دیکھیے میں راول پنڈی میں ہوں، راول پنڈی پنجاب میں ہے، پنجاب پاکستان میں ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پنڈی وال ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو وہ ہرگز اسلام سے خارج نہیں ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ اب حضور فرماتے ہیں میری امت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 73 وہ سارے کے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، اور نبی کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے بولتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ضرور بالضرور ہوگا۔ جب نبی نے کہہ دیا ویسے ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے باقول 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ مانا حضور نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی،
اے میرے صحابہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور تمہارے طریق پر چلنے والے ہوں گے، وہ میری اور تمہاری جماعت کے لوگ ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم اسی لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت، یعنی رسول اللہ کے طریق پہ چلنے والے، ٹھیک، و جماعت اور جماعت صحابہ کے طریق پہ چلنے والے۔ بے شک میں کہوں میرا نام ابرار قریشی ہے، پروفیشن میرا صحافت ہے، میں مسلمان ہوں، میں کسی سنی اور وابی شیعہ کو نہیں مانتا، میں صرف مسلمان ہوں، کیا میں بھی جہنم میں جاؤں گا جو تفرقہ بازی نہیں کر رہا؟ یہ آپ نے ایک جو لفظ بولا کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو یہ صرف کا لفظ آپ نے کہاں سے لگایا؟ گویا آپ بھی کسی ایک الگ سے تشخص کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو صرف کہہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک الگ سے فرقہ ہوا۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، صرف مسلمان کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی آپ؟ میں مسلمان ہوں۔ اچھا شکر ہے، ایک لفظ کے تو کم ہو گیا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ہرگز کبھی بھی ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرکزی تعارف کو بیان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب ذرا سنیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن و سنت میں ان کی تقسیم دو الگ جماعتوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 من المہاجرین، نمبر 2 والانصار۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اسلام کا تشخص موجود ہے، مسلمین موجود ہے، تو یہ مہاجرین اور انصار کا تشخص کیوں آیا؟ تو اگر کسی تقسیم، کسی پہچان کے حوالے سے، کسی نسبت کے حوالے سے الگ سے اگر اپنا تشخص ہو اور مرکزی تشخص اسلام کا ہو تو یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر بنے، مکہ سے مدینہ گئے، تو کیا انہوں نے بھی نعوذ باللہ تفریق کی؟ نہیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اپنی کسی نسبت کا اظہار کرنا یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ تو الٹا میرے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تفرقہ بازی کرنا خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہے۔ لیکن ابھی لفظ میں آپ کا نہیں سن سکا، کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے۔ تفرقہ بازی میں بٹک جانا، تقسیم ہو جانا خلاف شریعت اور خلاف اسلام اور دین ہے۔ تفرقہ بازی کہتے کس کو ہیں؟ میں یہی تو بیان کر رہا ہوں کہ اپنے کسی مرکزی تشخص کو قائم رکھتے ہوئے کسی نسبت کی وجہ سے اپنی پہچان کے لیے کوئی نام رکھنا، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر ایک حسن ہے۔ جیسے مہاجرین اور انصار یہ ایک تقسیم ہے، یہ اسلام کے منافی نہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح حنفی، شافعی، مالکی، نقشبندی، چشتی، یہ جو اپنی نسبتوں کی وجہ سے پہچان رکھنا، یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا، بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ میں بالکل چھوٹے چھوٹے سوالات کو لے کے آگے بڑھوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا بہترین نمونہ پیش کریں گے۔ لفظ مناظرہ سے مراد کیا ہے؟ مناظرہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اور اس کی تعریف یہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، کہ دو فریق کسی ایک معاملے میں اظہار ثواب کے لیے کسی مسئلے پر متوجہ ہوں، احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے، یعنی درست نتیجہ پانے کے لیے وہ آپس میں ایک نسبت کے اوپر متوجہ ہوں، یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک نسبت، کہ جیسے کہا جائے کہ فلاں ایسا ہو رہا ہے، اب اس پر وہ متوجہ ہوں، بحث کریں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بحث کرنی ہے اس کے اوپر، جی بحث کرنی، دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جی تو پھر مناظرہ کرنے کے بنیادی اصول اور قواعد کیا ہیں؟ مناظرہ کے لیے باقاعدہ پورا فن ہے، جیسے صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، بدیع، بیان۔ اسی طرح ایک علم ہے جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں، اور وہ جو ہمارا درس نظامی کا نصاب ہے اس میں یہ باقاعدہ طور پر بطور نصاب کے، بطور فن کے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پوری کتابیں ہیں، ظاہر ہے وہ اس کے جو جتنے اصول ہیں
وہ यहाँ पर सारे तो बंदा उनको डिस्कस कर ही नहीं सकता। ठीक हो गया। एक दो में करूंगा तो फिर कहेंगे कि इसने जनाब दो किए बाकी क्यों छोड़े हैं। ठीक है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आयात मुबारका में मुनकर तौहीद और मुनकर रिसालत से कितनी बार और खुलेआम मैदानों में मुनाजरा किया, कोई मिसाल है? जी बिल्कुल है। आपने नजरान के ईसाइयों से पहले मुनाजरा किया और बाद अज़ां अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुबाहला फरमाया, जो कि आयत मुबाला के अंदर मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी खुद और आपके साथ असनैन करीमैन सैयद ज़हरा पाक मौला अली, तमाम इन जितनी भी हस्तियां, इन पर अल्लाह का सलाम और हुजूर के तवस्सुत से ये हस्तियां मैदान मुनाजरा में तशरीफ ले गई, मैदान मुबाहला में, और वो मुबाहले का ऐलान खुद जुबान पैगंबर से किया गया। कुरान उसको बयान करता है, कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतइल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जिसकी वजह से नजरान के जो ईसाई थे वो अल्लाह के नबी के सामने मुबाले में आने से डर गए और कहने लगे कि या उनका जो बड़ा उसकुफ था, बड़ा पादरी, तो वो छोटों को कहने लगा, या माशरन नसारा इन्नी ला रा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन यज़ीला जबलन अन मकानी ला ज़ालऊ। एक गुरोह नसारा, मैं ऐसी हस्तियों को देख रहा हूं कि अगर ये दुआ करेंगे कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देगा। चुनाचे उन्होंने नबी और आले नबी के मुकाबले में आने से माजरत की, गोया उनको हक तस्लीम कर लिया और अपने घरों को वापस चले गए। साबित हुआ कि हमारे प्यारे नबी ने गैर मुस्लिम के साथ जो है वो मनाजरा किया बकौल आपके, लेकिन क्या एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मनाजरा करना चाहिए या एक मुसलमान को गैर मुस्लिम से मनाजरा करना चाहिए? जी यही वो बुनियादी चीज है कि जब मालूमात महदूद हों तो फिर इस तरह के सवाल जहन में आते हैं। खुद अल्लाह के नबियों के दरमियान भी बाहम मुबाहसा और मुनाजरा हुआ, जैसा कि हदीस शरीफ में मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान ये मुनाजरा हुआ, हदीस रसूल में बयान किया गया है। खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और खवारिज के दरमियान मुनाजरा हुआ। बाद अज़ां खुद जो आइम्मा मुहद्दिसीन और उसके अलावा फुक़हा के दरमियान आइम्मा मुज्तहिदीन में मुनाजरे होते रहे। तो इसमें जरूरी नहीं है कि मुनाजरा जो है वो मुसलमान और काफिर के दरमियान ही होता है। इज़हारन लिस्सवाब, किसी चीज को वाज़े करने के लिए दो हम मकतब हम मसलक लोगों में भी कि अगर वो उस मामले में अलग अलग राय रखते हैं तो दलाइल की रोशनी में उनके दरमियान बहस हो सकती है। ठीक है, जब आप जेलम रवाना हुए, आप अपने उस्ताद से मिले, इजाजत ली, क्या आपने अली मिर्जा से भी इजाजत ली थी और वक्त तय किया था मैं जेलम आ रहा हूं? देखें, मैं खुद कोई डायरेक्ट अचानक उठ के गाड़ी निकाल के मुनाजरे के लिए नहीं गया। ये पूरे 1 महीना से पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पिछले 4 महीना से मेरा और मिर्जा साहब के मुनाजरे का एक पूरा सिस्टम चल रहा था। मिर्जा साहब ने अपनी गुफ्तगू में मुझे टारगेट किया था कि आप जवाब दो, तो मैंने उसके जवाब में एक एंकर पर्सन को पॉडकास्ट में कहा था कि भाई ये जवाब वीडियो में नहीं होंगे, आओ हम सामने बैठकर मुनाजरा करें। इस पर फिर हमारे दरमियान एक पूरा बास का सिलसिला चला। उसमें एक शर्त रखी थी मिर्जा साहब ने, जो कि खिलाफ हकीकत और खिलाफ कानून शर्त थी, उलूम और फन मुनाजरा के खिलाफ थी। यानी जो रूल्स हैं ना मुनाजरा के, उसमें ये शर्त ऐसी किसी सूरत में रखी नहीं गई है। ठीक है, तो उन्होंने उस शर्त को लाजमी करार दिया, जिसकी वजह से इब्तिदान वो जो अवैस रब्बानी साहब थे, जो एंकर पर्सन थे, जिनकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, तो उन्होंने इस मुनाजरे से थोड़ा पांव पीछे खींच लिए, क्योंकि मिर्जा साहब कहते थे कि आप किसी बड़े फलां मकतब के फलां बुजुर्ग से लिखवा कर लाओ। बाद अज़ां उन्होंने अपने तौर पर कई लोगों को अपनी एकेडमी में बुलाकर बात की, और फिर उन्होंने एक और स्कॉलर हैं जो कि बेसिकली मुनाजिर नहीं है, उनको उन्होंने दावत मुनाजरा दी। तो फिर ये एंकर पर्सन ने कहा कि भाई ये तो आपकी चीटिंग है कि एक तरफ मुफ्ती साहब आप मुनाजरा वो कहते हो फलां से लिखवा कर लाओ, जबकि इन लोगों से आप बगैर लिखवाने के मुनाजरा करते हो। और उन पर चूंकि अवामी दबाव भी था लोगों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से और उनके फॉलोअर्स की तरफ से कि भाई आप मुनाजरा करवाएं,
تو انہوں نے پھر 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ بھائی اب دونوں لوگ ہو، ایک میرا نام لیا اور ان کا، کہ اب تم دونوں میں سے میں دیکھوں گا کون میدان مناظرہ میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. ٹھیک، لیکن یہ اس کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کھلے عام چیلنج دیے ہیں اور کہا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے. آپ نے میرے سے آپ اس مسئلے کو واضح کریں، ٹائم قیامت تک ہے. یہ آن ریکارڈ ان کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بعد منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. تو اسی اعلان کے ساتھ ہم لوگ ان کی اکیڈمی کے باہر 8:45 بجے پہنچے تاکہ وہ جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باہم گفتگو کریں، یا اگر وہ اس دن مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ شرائط پر بات کر لیں، اور جس دن وہ کہیں یا کچھ اور شرائط وہ لگائیں تو اس کی روشنی میں پھر ہم مناظرہ کر سکیں. ٹھیک، آپ وہاں گئے، آپ کو پولیس نے روک لیا. علی مرزا انجینئر کی اتنی بھاری سیکیورٹی، آخر ان کے سر کے اوپر کس کا ہاتھ ہے اور کس کی شفقت ہے؟ کیا پاکستان کا بچہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عالم دین ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا باقی لوگوں، سب کی زندگی برابر ہے، کسی کی کوئی فرق نہیں ہے، سب کی جانیں قیمتی ہیں. لیکن مرزا محمد علی جیلمی صاحب میں یہاں یہ بھی آپ کے اس پروگرام میں واضح کروں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص اپنے طور پر اپنے جمعے کے اجتماع میں کوئی عالم دین کسی مکتب فکر کی مقتدر شخصیت کے خلاف اگر وہ لفظ بولتا ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے، تو جو پولیس کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ڈائری لکھتے ہیں، جو سیکیورٹی برانچ کے لوگ، ان کی محض ڈائری کے اوپر FIR لانچ ہو جاتی ہے. مفتی صاحب، آپ کی بقول کہ علی مرزا انجینئر جو ہیں انہوں نے 12 کتابیں لکھی ہیں، کیا آپ نے مناظرے کے علاوہ انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی کتابیں لکھی، اور کتنی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں؟ میں نے میری اس سے پہلے 32 کتابیں الحمدللہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان میں کوئی تو کافی طویل اور کافی جو ہے نا وہ دھیم کتابیں بھی ہیں. خاص کر یہ جو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا ایک ٹاپک ہے جو جس کی وجہ سے وہ صوفیاء کرام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس خاص ٹاپک پر میری کتاب تحیات اولیاء کے نام سے پہلے سے آج سے 10 سال پہلے کی میں نے لکھی ہے، وہ موجود ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ اہل قریش ہیں، اور بنو عباس اور بنو ہاشم اور اہل قریش ایسے قبیلے ہیں جن کی پہچان ہے، اور اہل قریش میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے دین پھیلایا، جن وہ دور دیکھا جس میں مشکلات تھی، سارا کچھ تھا. آپ یہ مانتے ہیں کہ دین اور نبی جو ہمارے پیغمبر آخری تھے وہ مکہ میں اور مدینہ میں آئے؟ ظاہر ہے یہ کوئی ایسا کویسچن تو ہے نہیں ہے جسے مفتی سے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہیں پر آپ کا مزار پر انوار ہے. جمعہ کے دوران خطبہ حاجۃ الوداع جو دیا گیا جمعے کے اوپر، وہ جس میدان عرفات کے آس پاس میں دیا گیا، اور کہا گیا نا کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تم گواہ رہنا دین مکمل کر دیا. جی بالکل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ثابت ہوا وجہ تخلیق کائنات ہمارے نبی نے جہاں سے دین پھیلانا شروع کیا آج سے 1400 سال پہلے، اور پھر جہاں مکمل کیا وہ مکہ اور مدینہ کی جگہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. انجینئر علی مرزا نے یہ کہا کہ یہ جو مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے نیک ولی ہیں، آپ کے قبیلے سے بھی ہیں، ہمارے قبائل سے بھی ہیں، مگر مکہ اور مدینہ میں جتنے صحابہ تھے، جتنے پیغمبر تھے، جتنے خلفائے راشدین تھے،
کیا کسی کی قبر کے اوپر سوائے پاکستان بر اعظم ایشیا کے بنگلہ دیش اور بھارت کے کہیں کوئی چادریں چڑھاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مکہ اور مدینہ میں ہو وہی حق پر ہوگا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مدینہ منورہ میں منافق بھی تھے، ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ادوار بعد کے ادوار میں بہت ساری مختلف مسالک کی حکومتیں بھی آتی رہیں، اور یہاں تک کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب یزید وہ حاکم تھا تو اس وقت مکہ اور مدینہ کے ممبروں پر خطبہ یزید کے نام کا پڑھا جاتا تھا، جس میں اس کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ تو اب مکہ اور مدینہ کے ممبروں پر یزید کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی مروان جیسے لوگ نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے اہل بیت اطہار پر لعنتیں بھیجتے تھے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو مکہ اور مدینہ کے اندر جسے وہاں نماز پڑھانے کا موقع مل گیا تو وہی سوچ اور وہی فکر حق ہے، وگرنہ بہت ساری زمانہ روافظ بھی ان کی حکومت وہاں پر رہی ہے، تو پھر کیا وہ بھی حق پر تھے؟ سر اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک مشہور تابعی ہیں۔ ان کے مزار کے اوپر کسی کو چادر چڑھاتے دیکھا؟ ہاں، آپ کا جو سوال چادر کے والے سے ہے، بہت ساری دفعہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ کیسا لگے گا آپ کو کہ جب یہ کہا جائے کہ محترم محمد ابرار قریشی صاحب نے ایک وائلیشن کی ہے، سگنل وائلیشن، لہذا اس کو پھانسی لگا دو۔ کیسا رہے گا؟ یہ تو اچھی بات نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ آپ نے جرم کیا ہے۔ سر سگنل توڑنے کی جو سزا ہے وہی ملنی چاہیے نا، میں تو 302 کا ملزم تو نہیں ہوں۔ یس پلیز، یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک چادر چڑھانا، صرف ولی اللہ کی قبر پر چادر چڑھانا، اس کو آپ شرک کہہ کر ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں تو یہ اسی طرح ہے مثال اگر اس کو جرم بھی کہا جائے، وگرنہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ مباح عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اتنی چادریں جس طرح پاک و ہند کے اندر مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں کہ بھائی اوپر لکھائی کر کے تو پھر تھوڑی دیر بعد چادریں چینج ہوتی ہیں، ہمارا واضح علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اتنی تعداد میں چادریں چڑھانے سے بہتر ہے کہ اتنی چادروں کی رقم خرچ کر کے کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈال دی جائے، کیا بات بچے کو بیگ فراہم کر دیا جائے، کیا بات کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ہمارا ویژن اس معاملے میں یہ ہے، لیکن محض نشانی کے لیے، پلیز ذرا سن لیجئے، محض ایک قبرستان میں نشان کے لیے کہ یہاں ساری قبریں موجود ہیں، لیکن یہ جو صاحب قبر اور مزار ہے یہ عالم دین ہے، تاکہ اس کا ایک تشخص قائم ہو، اس پر اگر چادر چڑھا دی گئی تو یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، یہ مباح عمل ہے۔ یہ بھارت میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے اندر جو دین میں نے دیکھا اور جو ہمارے آباء و اجداد لے کے آئے تھے، اللہ ان سب کی مغفرت کرے، یہ ایسا دین درباروں والا اور باقی چیزوں والا جو ہے، میں بھی ولیوں کو مانتا ہوں، میں اچھے پیروں کو بھی مانتا ہوں، میں 2 نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، قاضی جو کوٹلی گلہار شریف والے ہیں حاجی صادق صاحب، اور دوسرے پیر نصیر الدین شاہ صاحب زندہ ہوتے تو ان کو ملتے اور ساری چیزیں ہوتی، مگر یہ اس طرح کا دین دنیا کے باقی اسلامی ممالک جو کم از کم 50 ہیں ان میں کیوں نہیں ہے، اور پاکستان میں کیوں ہے خاص کر؟ مثلاً کون سا دین الگ کیا ہے؟ بے شمار چیزیں الگ ہیں، جس طرح سے ہم درباروں کے اوپر، کئی درباریں تو ایسی ہیں جہاں چرس کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بکرے جا کے چڑھائے جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ دربار اور اللہ کے ولی اور نیک کام تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا، دربار کا تقدس یہ بڑی بات کی بات ہے، کسی ولی اللہ کی قبر کی سب سے بڑا تقدس کعبہ شریف کا ہے۔ کعبہ شریف کے صحن میں حاجیوں کے جیبیں کٹتے ہیں، حاجیوں کے لاکھوں ریال اور لاکھوں کروڑوں روپیہ چوری کر دیا جاتا ہے،
این حجر اسود کے سامنے حاجی کے جیب سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کا دین ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے چوریاں ہو رہی ہیں؟ جرم ہے، چاہے کعبے کے باہر ہو یا ولی اللہ کے مزار کے اوپر ہو. کوئی چرس، کوئی بھنگ، کوئی بھنگڑا، کوئی شراب، کوئی منشیات، یہ جائز نہیں ہے. چاہے مسجد میں ہو، مزار میں ہو، دربار پہ ہو، یا کسی بازار میں ہو، یا کعبے کے صحن میں ہو. اور اگلی بات یہ کہ چرس، بھنگ، بھنگڑا یہ ویسے جرم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں بعض مقامات پر زیادہ بڑا جرم ہوتی ہیں. اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قریب یہ سب واہیات اور حرام کام ڈبل جرم ہے کہ اس سے ان کے تقدس، ان کی عزت اور عظمت پر حرف ہے. ہمارے جس کلچر میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اگر کوئی شراب پی کر کسی کے دروازے پہ آئے تو وہ اس کے ساتھ سیدھا سیدھا فائٹ پہ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو شراب پی کر میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ یعنی شراب پینا بھی جرم ہے، لیکن کسی شریف آدمی کے دروازے پر جانا شراب پی کر یہ ڈبل جرم ہے. شراب، چرس پینا ویسے بھی جرم ہے، لیکن کسی ولی اللہ کے مزار کے پاس جا کر یہ غلط حرکت کرنا ڈبل جرم ہے. بہت اچھی وضاحت کی آپ نے، میں آپ سے متفق ہوا. یہ پھر ڈول کی تھاپ کے اوپر پیر صاحب ڈانس کر رہے ہوں اور مریدوں کو غشی کے دورے پڑ جائیں، کسی کو کرنٹ لگے، پھر یہ پیر شلوار بھی آ جائیں، تو آپ جیسے مفتی، مذہبی سکالر جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، انہوں نے کیا تبلیغ کی پاکستان کے اندر؟ اتنی جہالت ہے جہاں پہ. میرے خیال میں آپ نے لیکچر سنے اور نہ آپ مجھ سے واقف ہیں. پاکستان میں بدعات اور خرافات کے خلاف سب سے زبردست اور دبنگ طور پر میں بولتا ہوں. اسی یوٹیوب کے اوپر جائیں اور جو ہمارے یہاں نیوز چینلز ہیں، میرے نیوز چینلز کے اوپر جو ہماری ٹرانسمیشنز ہیں، سینکڑوں گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہیں، اس میں ذرا چیک کریں کہ ان خرافات اور بدعات کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط ترین طریقے سے بولتا ہے تو یہ فقیر ہے. لہذا الحمدللہ العظیم یہ کام، اس کا نام مسلک اہل سنت سے تعلق ہے. یہ مزارات اولیاء کے اوپر یہ بھانگ بھنگڑے چرسیں کرنا نہ اس کا اسلام سے، نہ رسول کی شریعت سے، نہ اولیاء کے طریق سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط کام غلط ہے، چاہے وہ جس جگہ پر ہو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایک نیتی کے ساتھ ایسی بدعات و خرافات کو روکنے کی کوشش کرے. بے شک سر، اسلام امن، بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تلقین کی گئی کہ انسانوں کے حقوق پورے کرو، حقوق العباد. یہ پاکستان کے اندر مناظر تفریق، مختلف مسالک، ہر کسی کی داڑھی کا کلر الگ، پگڑیاں اپنے کلر کی آ گئیں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مناظرے، جب میں پہلے بیان کر چکا کہ مناظرہ نبیوں نے کیا، تو جو کام نبیوں نے کیا ہے اس پر تنقید کرنے کا کس کو حق ہے؟ آپ نے کہا کہ پگڑیوں کے رنگ الگ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود امامہ کے رنگ الگ ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہے. پھر الگ امامہ، اور کوئی کالی کا پگڑی پہنتا ہے، کوئی وائٹ پہنتا ہے. جب رسول اللہ نے سارے کلر پہنے، اور ویسے بھی امامہ پہننا سنت ہے، کوئی خاص کلر کی اس کی تخصیص نہیں ہے، تو پھر اس پہ تنقید کیسی؟ داڑھی کے جو کلر ہیں، نبی علیہ السلام کے خود داڑھی مبارکہ سیاہ تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئیوں نے وائٹ داڑھی رکھی، آل بیت کے افراد نے خضاب لگا کر کالی کی، کئیوں نے اس کو یلو کلر کی، یعنی جسے کہتے ہیں مہندی کلر، وہ مہندی انہوں نے لگائی. لہٰذا یہ بھی اعتراض باطل ہوا کہ جناب داڑھیوں کے رنگ الگ ہیں. یہ میرے خیال میں دین سے ناواقفی کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اعتراض کیا جائے. اسلام کی تبلیغ اور دین کا پھیلاؤ اچھے حسن اخلاق سے ہوا، انصاف کرنے سے ہوا. ہمارے ہاں تو مسلمان اتنا تشدد پسند اور اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کی طرف تو کبھی کوئی مائل نہ ہو. اتنے سخت رویے کیوں ہیں؟ اتنے پولائٹ اور اتنے پیارے نبی کے دین کو اتنا سخت مزاج کیسے بنا دیا گیا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ دکھنے میں ہر بندہ اپنے مائنڈ کے مطابق ایسا سوچتا ہے، وگرنہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے ہی بیٹھ کے تھوڑا سا فلسطین کی طرف دیکھیں تو ذرا حساب لگائیں کہ یہودی
اور دیگر مذاہب کے لوگ جو نہتے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، شدت اس کو کہتے ہیں، انسانیت کا قتل اس کو کہتے ہیں، انسانیت کی دھجیاں اڑانا اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی دنیا بھر کے اندر جتنا امن، آشتی، پیار، محبت اسلامک ممالک میں ہے، اتنا آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو حالات آئین کے ہیں، قانون کے ہیں، انصاف کے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کو ننگا کرتے ہیں، کسی ذل شاہ کو مار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور یہاں کہتے ہیں ظلم نہیں ہے۔ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکمران ہیں، یہ وہ ارباب اقتدار ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کا مولویوں اور مفتیوں سے سوال کرنے کا کیا تمند ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے اندر سیاستدان، قوم کے نمائندے اور پھر دین کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنے والے علماء، ممبر پہ بیٹھنے والے جو ہیں، یہی جج ہیں، یہی حکمران ہیں، سارا کچھ ہیں، علماء دین اور پاکستان کے قومی رہنما ذمہ دار ہیں۔ یہی علماء دین جس وقت آواز لگاتے ہیں کہ آؤ ہمیں ووٹ دو، تو آپ جیسے ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہ ہمارا کیا ڈبل سٹینڈرز نہیں ہے کہ ہمارا کہنا اور ہے اور عمل کچھ ہے؟ وہی علماء جو دین کو تخت پہ لانے کی بات کریں، انہیں جیلوں میں کون ٹھس پاتا ہے؟ وہی علماء جو اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کریں، وہ کہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تو کون کہتا ہے کہ یہ تو انسانیت کے خلاف سزائیں ہیں؟ ذرا سوچئے۔ پھر وہی علماء ان کو ادھر سے بھی تھپڑ مارو، ادھر سے بھی مارو، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ اور آپ نے جو وقت دیا، آپ نے جو باتیں بتائی، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ آخری عوامی سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب علی مرزا کے ساتھ ٹکرا کر، مناظرہ کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر فالورز بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی تشہیر چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میری اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میرے یوٹیوب کا نہ تو مجھے آمدنی کا پتہ ہے، یہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس کو کر رہے ہیں۔ میں فقط اور فقط یوٹیوب چینل ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے رکھا ہے۔ اس شخص کو فالوئنگ کی یا ویوز کی کیا ضرورت ہے جو اس وقت سے میڈیا کے اوپر ہے کہ جب علی مرزا ابھی چھوٹے سے بہت بونے قد کے تھے۔ 2005 سے میں مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ رہا ہوں اور لگاتار 2013 سے میں پچھلے 10 سالوں سے میں مین جو پاکستان کے ٹاپ کے چینلز ہیں، میں ان کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں۔ میری فالوئنگ اس وقت سے لاکھوں میں، میرے 2012-13 میں میرے یوٹیوب چینل کے 7.5 لاکھ سبسکرائبرز تھے، اور ایک چینل پہ 3 لاکھ، ایک چینل پہ 1.5 لاکھ۔ تو ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں روزانہ ہزاروں لوگوں سے خطاب کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر، لوگ ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، یعنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پروٹوکول، ہزاروں لوگ پھول برسا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا لگے کون کیا ویوز ہوتے ہیں اور کیا چینلز ہوتے ہیں؟ بھائی یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جن کی کل کائنات یوٹیوب چینل ہے، اور جو بیٹھ کر اپنا وہ یوٹیوب کی طرف سے دیا گیا وہ جو بٹن ہے وہ دکھا کر کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے بڑی محنت سے اس کو گین کیا۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے اللہ کے دین کو پھیلایا، ہم مدارس بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں جہاں ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں تھا آپ تب کو بھی اسلام تھا، اس یہ کا نہیں ہوگا تب بھی ہمارا کام ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بے حد شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔